अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तजिया मियाँ आमिर अली के साथ। मैं मुखातिब करना चाहूँगा सरेंडर मोदी के गोदी मीडिया को, ख़ास करके गोबर आर्या को और साथ में अर्नाब सिंह को, कि जिन्होंने कहा, ख़ास करके मैं कहूँगा मेजर गौरव आर्या जो है, उन्होंने कहा कि जनाब लेबनान पर और फ़लस्तीन के ऊपर जो है बम जो है फेंके जाने चाहिए, मज़ीद बम फेंके जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के भाई हैं। तो जनाब आपके जो है फादर, उन्होंने जाके वहाँ पे कहा कि ये फादर लैंड है हमारा, यानी आपने इसराइल को कहा कि वो आपका फादर लैंड है और आपने कहा वो आपके भाई हैं। आपके सर पर एक जुनून इस वक्त सवार है। आप कहते हैं कि जनाब आप हर तरफ जो है बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के ऊपर चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको इतना शौक़ है डिबेट करने का तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप आएँ, हमसे बात करें। जब भी कोई जंगी माहौल हो तो वो सिर्फ अमन से और बात से ही उस मसाइल को मसाइल जो हैं उसका हल निकाला जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि अगर आपको बहुत मान है तो एक बात याद रखें कि ना मान रहेगा, ना शक्तिमान रहेगा, ना हनुमान रहेगा। और अगर आप चाहेंगे इसका, यानी अगर हमसे अमन से बात करना चाहेंगे तो अमन होगा, और अगर आप जंग चाहते हैं तो आपने बिल्कुल हमारा जो है बिल्कुल मार्का हक के अंदर आप देख चुके हैं कि आपके साथ क्या हुआ। लिहाजा एक मरतबा फिर आप सबको यही कहना चाहूँगा कि खुद भी अमन से रहें और दूसरों को भी अमन से रहने दें। आपने देखा कि जब अमन की बात आती है तो हम पूरी दुनिया में अमन के सफ़ीर हैं, और अगर आप जंग की बात करेंगे तो बिल्कुल हमने एक मरतबा ये आपको साबित करके दिखा दिया है। तो जनाब ये आपके लिए मैसेज था। उम्मीद है कि आप इस मैसेज के बाद जो है अगर आपने दोबारा कोई ऐसी बात की तो हम उसका बिल्कुल आपको जवाब देंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ आमिर अली, और आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तजिया निगार यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने शो के अंदर खुश आमदीद कहूँगा। एडवोकेट सैयद वाजिद अली गिलानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ बड़े ही हमारे जो है मारूफ सैयद मारूफ गिलानी साहब जो है वो भी यहाँ पे माहिर इक़्तिसादी उम्र, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज जनाब हम महव गुफ्तगू जो है हमारे साथ होंगे। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू, जज़ाक। तो मौजू तो हमारा आज कुछ और था, लेकिन चूँकि एक बड़ी ही उन्होंने गलत किस्म की स्टेटमेंट दी थी, इसलिए उनका जवाब देना ज़रूरी था। तो हम इस गुफ्तगू को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, और जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया कि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि पल में तो कहते हैं तोला और पल में माशा जो है। थोड़ी देर पहले ख़बर आती है, एक ट्वीट आती है कि जनाब सब कुछ सही चल रहा है, और कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो मुनाज़र चेंज हो जाते हैं। अब जो सबसे पहले एडवोकेट साहब आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा बग़ैर किसी ताहीर के, क्या आप चाहते हैं कि क्या वाकई अमन होगा? क्या अमेरिका वाकई सीरियस है अमन करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियाँ साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें स्टूडियो में इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने इनवाइट किया। गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन ही एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से आप पूरी दुनिया में अमन कायम होगा तो उनके अंदर जो है वो तरक्की होगी ममालिक के अंदर। और जो चीज़ ईरान की और इसराइल और प्लस अमेरिका के जो तीन जो ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका सुपर पावर है और इसी तरीके से ये दोनों जो ममालिक हैं, इनके जो इश्यूज़ आपके सामने पूरी दुनिया के सामने आए हैं, तो बेसिकली देखें कि जो कुरान पाक के अंदर है कि यहूद और नसारा आपके कभी नहीं हो सकते, तो इसराइल कहाँ मुसलमानों का कहीं हो सकता है। ये अरब वाले लोगों को भी, अरब को भी समझना चाहिए, जितने में अक़वाम अरब है उनको भी समझना चाहिए, और अक़वाम फ़ारस को भी समझना चाहिए वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते, चूँकि उन्होंने तो ये इस चीज़ की ठान रखी है और उन्होंने तो ये पूरा मंसूबा बनाया हुआ है कि हमने तमाम मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं हमने को ख़त्म करना है। जहाँ तक अमेरिका का तल्लक है, अमेरिका किसी वक्त जो था वो एक सुपर पावर की हैसियत उसने अपनी बनाई हुई थी। अब उसकी जो पोजीशन है वो पुरानी पोजीशन नहीं रही है, चूँकि चाइना जो है वो उसके मुकाबले में एक ऐसा हरीफ उसके सामने है कि जो मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ जो उनके रिलेशंस हैं और ईरान के जो रशिया के साथ रिलेशंस हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो अमेरिका इस चीज़ पे ख़ाइफ है कि जो ईरान है वो अभी एटमी ताकत नहीं बन सका, नहीं बन पा रहा, लेकिन उसको ये भी इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए अमेरिका को कि ये कोई बईद नहीं है कि ईरान जो है वो एक सुपर पावर
نہیں بن سکتی یا ان کے پاس ایک ایٹمی پاور وہ نہیں ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ایٹمی جو طاقت ہے وہی ہو, اس کے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں, اور بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسرائیل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور امریکہ کا بھی کر سکتے ہیں. اور امریکہ کو یہ اب چاہیے کہ جہاں پر جتنے بھی یورپینز جو کنٹریز ہیں ان میں سے بہت سارے کنٹریز نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بیان دیے ہیں کہ اسرائیل وہ ملک ہے جو ایک بون آف کنٹینشن ہے جی بالکل, پوری دنیا کے انف از انف ناؤ کہ وہ ایک بون آف کنٹینشن ہے, ایک فساد کی جڑ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کس بنیاد پر کن معاملات پر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, وہ ایک ہی بات ہے, وہ اقتصادی معاملات ہیں. امریکہ کو بھی چاہیے پتہ ہے کہ جی اسرائیل جو ایک ہے وہ اقتصادی لحاظ سے وہ پاورفل ہے, اور ان کے جو اسرائیلیز ہیں وہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ ہی اس کا جو ہے نا وہ بینیفیشری ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے, اور اس وقت تک وہ امن کی طرف نہیں جائیں گے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بیسکلی جو ہے اسرائیل وہ سپوائلر ہے, وہ نہیں چاہتا کہ امن ہو, اور وہ جو ہے جب بھی کبھی امن کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ اپنے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر دیتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو تاخیر کا شکار کیا جائے. بالکل, اس لیے کہ دیکھیں پاکستان تو ایک ایٹمی طاقت ہے. جی اور جو پاکستان ہے ہمارے جو حریف ہیں وہ آپ ہمارے جو بھارت جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ تو اس کا کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں ہے. وہ تو پاکستان جو پچھلی کچھ ایام قبل جو ہے وہ پاکستان کے اندر میڈیشن ہوئی, ایک بنیادی یا جسی پریلیمنری جو ہماری وہاں پہ ان کی میڈیشن ہوئی, اس میں جو پاکستان کا کردار رہا, جو چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا کردار رہا, پھر جو شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کا جو یہ کردار رہا, ان بنیادوں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پورے بھارت کے اندر جو ہے نا یہ ماتم بچھا ہوا ہے کہ جہاں پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع ہے جس میں پوری دنیا کی جو میڈیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی میڈیشن ہے کہ امریکہ اتنا پاورفل کنٹری ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ پاکستان میں میڈیشن کے لیے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وینس وہ آئے وہاں پہ. وہ اس لیے آئے کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایران کے جو ان کے جو سربراہان تھے وہ آئے یہاں پہ, انہوں نے بات چیت کی, اور بات چیت کرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ امریکہ جو ایران ہے وہ ہم اس سے بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے جو نا آبنائے ہرمز جو ہے نا جی اس کو کھول رہا ہے. پھر دوسری طرف سے وہ دھمکی بھی دے دیتا ہے, پھر وہ امن بھی کرنا چاہتا ہے اور امن نہیں بھی کرنا چاہتا. جی بالکل, اسی بات کو اس کی جو ایک چال ہے امریکہ کی, بالکل بنیادی طور پہ امریکہ کی ایک چال ہے کہ وہ اپر اینڈ رہ کے کوئی بھی معاملات کرنے کے لیے وہ اپر اینڈ رہ کے جو ہے نا وہ میڈیشن میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اپنے نام جو ہے اس چیز کو لینا اپنے صحرا اپنے نام کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا اس وقت ہمارے جو ہے پینلسٹ میں سے جو ہے بالکل اس وقت کون سے شہباز سرور جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیاسی اور اقتصادی امور کے ماہر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. اور تھوڑا سا ایک دو پھر اس پر ویو دے دیتے ہیں. میں نے ابھی پہلے بات کی کہ بات ہو رہی تھی میجر آریہ کے اس بیان کی کہ جب انہوں نے کہا کہ لبنان اور فلسطین کے اوپر جو ہے مزید بمباری ہونی چاہیے, اور جو ہے اسرائیل ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے, جس پہ میں نے کہا کہ نہ رہے گا مان, نہ رہے گا شکتی مان, اور نہ رہے گا ہنومان. کہ آپ نے جس قوم کو للکارا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ ایک خدا کے ماننے والی ہے, جس کو یعنی سوائے جو ہے اپنے خدا سے وہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ بڑھتے ہیں شاہ صاحب آپ کی طرف. تو شاہ صاحب جیسے کہ انہوں نے بات یہاں پہ ختم کی
کہ لاسٹ ٹائم جو یہاں پہ مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے بعد جو ہے بے نتیجہ ثابت ہوئے، اور پچھلے ایک ہفتے سے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے، اس میں بہت ساری ٹویٹس بھی آئیں، کبھی ایسا لگا کہ مذاکرات بالکل کامیاب ہو گئے ہیں یا ابھی سائن ہو جائیں گے، اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ یہ بھی خبر آنا شروع ہو گئی جیسے سب کچھ جو ہے کٹائی پہ جا رہا ہے۔ اب صورتحال بالکل لیٹسٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کچھ وفد جو ہے امریکہ کا آج وہ پاکستان میں متوقع ہے، اور ایران کا وفد جو ہے وہ آنے سے انکار کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ کل تشریف لے آئیں گے، ان کے کچھ جو ہے وفد جو ہے تشریف لے آئیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا یہ آپ کو چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا سب سے پہلے۔ دوسرا، میں قبلہ گیلانی صاحب کی اس بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ یہ حساب جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ بار بار ان کو کہتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے۔ تو ایران کے جو لوگ ہیں وہ خود بھی، جو ان کا وفد ہے، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں اور جو ان کی پوری قیادت ہے، وہ اس بات پر سخت ناراض ہیں اور وہ تنگ ہے، کیونکہ یہ رات کو کچھ بیان دیتے ہیں، دن کو یہ اپنا بیان چینج کر لیتے ہیں۔ دوسری بات شاہ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ سائیکولوجیکلی امپیکٹ دے رہے ہیں ان کو، کہ یہاں وہ ان کو اتنا کارنر پہ لگا دیں ذہنی طور پر کہ جب وہ ڈیمانڈس کے لیے مذاکرات پہ بیٹھیں تو وہ یعنی سرنڈر کر دیں، مذاکرات پہ سرنڈر کر دیں۔ دیکھیں میاں صاحب، ایک تو سب سے پہلے بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایران والے جو ہیں وہ مذاکرات پہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ لڑنا چاہ رہے تھے، وہ فائٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اپنے حق کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے آرمی چیف صاحب سید عاصم منیر صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کی یہ بہت بڑی کاوش اور کوشش ہے کہ انہوں نے لا کر 47 ایئرس کے بعد ان دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پہ لا کے اکٹھا کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے یا ناکام ہے، نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ شکیں جو ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں، کچھ ان کو تسلیم نہیں، بہت پرانی اتنی پرانی آپس میں جو تھی، اس کی وجہ سے ایک دفعہ، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی رکاوٹ، جیسا کہ گیلانی صاحب نے فرمایا کہ اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان مذاکرات میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کے اور انڈیا کے ایران کے مذاکرات ہوں اور وہ ایک دوسرے کے پاس آ کے بیٹھے اور کسی بھی سمجھوتے پر وہ، کسی بھی، یاد رکھیے، کسی بھی سمجھوتے پر وہ ایک ہو جائیں، یعنی کوئی بھی وہ آپس میں پیکٹ سائن کر لیں، کیونکہ اگر پیکٹ سائن ہوتا ہے تو وہ نتیجہ خیز ہو جائے گا اور یہ بات ختم ہو جائے گی، جو کہ اسرائیل کو یہ بات بالکل تسلیم نہیں ہے۔ جی ہاں شہباز صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے ابھی آپ سے میں نے پہلے بات کی کہ بیانات آ رہے ہیں اور اتنے کھلا بیانات آ رہے ہیں، کیا فلسطین کے بچے، کیا ایران کے بچے، کیا لبنان کے انسان، عورتیں، کیا یہ سب انسان نہیں ہیں؟ ان کے لیے سر عام میڈیا کے اوپر آ کے گودی میڈیا کا ایک گوبر آریہ اٹھ کر تو یہ بیان دے دے کہ ان کے اوپر 100 بم اور 50 بم اور ان کو مارنے چاہیے، کیا ان کو اس کو یہ انسان نظر نہیں آتے؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا یہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی سرکار بھی اس کے پیچھے ہے کہ ابھی تک کسی نے ایک مذمت کا بیان نہیں دیا؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو شکریہ ایک مرتبہ پھر یہاں پہ اپنا بلانے کا اور اس کے اوپر بات کرنے کا۔ جو میں سمجھتا ہوں نا، جو نظر آ رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں باقی ملکوں کی، اپنا ڈیولپ ملکوں کی، تو اس طرح کی جو اپنا میسیجز آتے ہیں یہ بڑے خطرناک میسیجز ہیں، ایک تھرڈ ورلڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہم ایک پوائنٹ جو مس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پوائنٹ ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی اپنا رول ریگولیشن دیکھا نہیں جا رہا، کوئی بھی اپنا ڈائلاگ اس کے اوپر بات ہو نہیں رہی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آج کے دور میں، اپنا میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کہ ایک بات کہی جائے اور اس بات کو گھنٹے بعد تبدیل کیا جائے۔ جب پریزیڈنٹس دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ان کی بات وہ بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک سیکنڈ میں جو ہے باہر نکل آتی ہے، گلوبل ویلیج ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج بالکل ایسے ہی ہے کر جاتا ہے۔ تو یہ جب نظر آتا ہے اور پھر ہمارے اپنے اندر جو یونٹی نہیں نظر آتی، وہ بھی ہماری ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی اپنا دنیا تھوڑی سی اکٹھی ہو جائے، جیسے اب دیکھا جائے تو امریکہ انڈیویجول ہے،
اپنا اسرائیل بھی انڈیویجول ہے، ہاں ساتھ ہے امریکہ کا. یورپ کو دیکھو تو بالکل ہٹ گیا. مڈل ایسٹ کو دیکھو، اب مڈل ایسٹ بھی تھوڑا سا قدم پیچھے لے کے جا رہا ہے، اور لیکن آواز نہیں اٹھا رہا کہ اپنا یہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اسے بند ہونا چاہیے. جی بالکل. ایک جو ہے میری خبر میری نظر سے گزری جس میں میں نے کچھ اس طرح پڑھا کہ اس میں جو یورپین کنٹریز تھے انہوں نے شاید اتنا ساتھ نہیں دیا بقول ان کے ٹرمپ صاحب کے، کہ شاید جو ہے مسلم کنٹریز نے ان کا ساتھ زیادہ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہی تو جو نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ اب اسپین ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ پاورفل ہے اور ان کی آواز جو ہے بند ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے. اب تو ایک اور نوٹس آ گیا کہ اپنا جو اپنا پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس کے اوپر اپنا جو ہیومن رائٹس ہے اس کا بھی اپنا کرمنل ریسٹ کا بھی ایک مرتبہ پھر انہوں نے اعلان کر دیا. یونائٹڈ نیشن کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، کوئی اپنا سٹنگ نہیں ہو رہی. اور یہ جو مسئلے ہیں یہ بڑے بڑے خطرناک ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی انٹرنیشنلی ہم کلیکٹیولی وہ آواز نہیں اٹھا رہے. اور اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے غالباً اعلان کیا کہ انہوں نے جو ان کی اسرائیل کو جو وہ سپورٹ کرتے تھے وہ وڈرا کر لیا. جی بالکل. تو ایڈوکیٹ صاحب آپ سے صحیح صاحب آپ سے مختصر سا اس کا پوچھنا چاہوں گا، جواب لینا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز صاحب نے بھی کہا اور میرا بھی کویشچن یہی تھا کہ گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد مہابھارت کی اکثر بات کی جاتی ہے، اس سے انسپریشن لے کے گودی میڈیا اور گودی جو ہے سرنڈر مودی جو ہے اکثر وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دوستی کی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید یہ بہت وشوا گرو ہیں اور شاید یہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنا سکتے ہیں اور یہ گریٹر جو ہے بھارت پہ دوبارہ عمل کر کے دوبارہ گریٹر بھارت بن سکتا ہے؟ کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دشمن تو دشمن ہوتے ہیں. جی جی. انڈیا تو پیدائشی طور پہ پاکستان کا دشمن ہے. اب جہاں پر بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے جی جی وہاں پر انڈیا ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. اب ملک دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ لیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو لوگ مراسم اچھا رکھتے ہیں وہ ان کی اگینسٹ وہ ہمیشہ ان کی جتنی بھی جو سمجھیں گے جو وہ لابنگ کرتا ہے کہ تاکہ جو ہے نا وہ پاکستان کو وہاں نقصان. اب اس کو جو دھچکا یہ والا لگا ہے گریٹر، دیکھیں دیکھا جائے تو گریٹر اسرائیل بننے کا پریکٹیکلی کس کس کو نقصان ہے. دیکھیں فلسطین ایک ایسی ریاست ہے جو لوگ بنیادی طور پہ جو وہ لوگ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، جو اسرائیل نے وہاں ان کے ساتھ کیا اس وقت جو ہے وہ امریکہ سویا ہوا تھا؟ کیا باقی لوگ باقی جتنے بھی کنٹریز ایسے ہیں جو ان کے ساتھ وہ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے کہ وہاں پہ جو نہتے جو فلسطینی وہ شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئیں. تو یہ جو مرضی بھی کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ روز اول سے لے کر اب تک، اور اب تک نہیں تا قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جو کو وہ گریٹر اسرائیل ایکسیپٹ کرے. جن گریٹر اسرائیل تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے تو اسرائیل ہم تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو نہیں مانتے، ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. بلکہ دنیا کا شاید واحد پاسپورٹ ہمارا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دس از ناٹ ویلڈ فار دا اسرائیل. اب بات یہ ہے کہ جو ممالک ایک یا دو ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے اندر ان کو بھی یہ چاہیے کہ کیا وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سارے مسلمان ایسے حکمران گزرے ہیں جو ایک کسی عورت کی آواز پر جو ہے وہاں انہوں پہنچے. تو کیا ان کے حکمرانوں کو وہ نظر نہیں آتا وہاں پہ جو فلسطین کے اندر جو بمباری ہوئی، جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے؟ تو یہ ان کا خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. بھارت کو بھی ضرور خواب دیکھے لیکن ان کا خواب یہ کبھی پورا بھی نہیں ہوگا، اسرائیل کا بھی خواب پورا نہیں ہوگا. بالکل. بہت زبردست بات کی کہ یہ خواب ہے اور خواب ہی رہے گا. تو شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ دیکھیں کہ ایک بڑی اچھی مثال یہاں پہ موجود ہے کہ یورپ کے اندر ایک نیٹو ہے. نیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ پہ حملہ تو ہم سب پہ حملہ، اگر کسی ایک پہ حملہ تو سب پہ حملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا، ایک دوسرے کی طاقت بڑھنا. اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو یہ علیحدہ بھی تھے، لیکن جب انہوں نے احساس کیا کہ یونٹی جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا ایک نیٹو تشکیل دیا اور نیٹو کے ساتھ اب انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا.
کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان کنٹرین کا بھی کوئی نیٹو ہونا چاہیے, یا آج کل جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان, ترکی اور ساتھ میں جو ہے مختلف جو ہے دوسرے کچھ کنٹریز جو ہے نا, تو جی تو اسلامک بلاک آپ سب کہتے ہیں, آپ جس کو اسلامک بلاک کہہ رہے ہیں میاں صاحب, سب سے پہلے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کویشچن کا بھی میں آپ سے جواب چاہوں گا تھوڑی دیر میں, آپ اسے سوچیں. ہم بڑھتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانے کو, بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ میاں عامر علی کے ساتھ. صاحب, جیسا کہ آپ سے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری کا بھی کوئی الائنس ہوگا یا کوئی ایک اسلامک نیٹو بھی بنے گی یا بننی چاہیے؟ دیکھیں میاں صاحب, بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے درمیان اتفاق بہت ضروری ہے. مسلمانوں میں اتفاق بہت ضروری ہے, نیٹو سے بھی پہلے اور کسی بھی الائنس سے پہلے. الحمدللہ اب پاکستان, سعودی عرب, ٹرکی, آذربائیجان اور یہ تمام ممالک جو ہیں اب یہ ایک ہیں. اور اب ٹرکی نے ہماری بڑی ہیلپ کیا ہے جنگ کے دوران, جو بیان المرصوص میں انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے ٹرکی نے, اور باقاعدہ ہمیں ڈرونز دیے. اور اس میں یہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہماری جو ہے نا وہ ایک نیٹو ٹائپ کی ہماری اتفاق اور اس طرح کی ہماری ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے, کیونکہ OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, تو وہ بالکل ہاں جی وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک نام کی ہے, لیکن یہ جو تھی یہ بڑی پریکٹیکل رہی ہے اور اس میں بڑی ہیلپ ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ہونی چاہیے. لیکن الحمدللہ اب جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب نے بہت ریلائی کیا پاکستان پہ, اور ہماری فورسز وہاں گئی ہیں, وہ اس کو ڈیفینس کریں گی, اور یہ بڑا ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز کی بات ہے جی. سعودی عرب میں جو شہباز صاحب, پہلے تو شاید کتنے ہزاروں میل دور تھا ہمارے سے اسرائیل, لیکن اب تو شاید 250-300 میل دور ہے وہاں سے, اللہ کی کرم سے. کیا کہتے ہیں آپ, کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیسی موو ہے یہ, کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا خطے کے اندر؟ کیا اسرائیل کو اس کا اندازہ ہے کہ وہ جو تھرو انڈیا کے جو ہے ہمارے اوپر حملے کرتا رہا ہے, اور اس نے جب انڈیا اور جو ہے پاکستان کی جب جنگ ہوئی تو اس میں اس کے ڈرونز بھی استعمال ہوئے, اس نے ہر طرح سے کوشش کی پاکستان کو جو ہے وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کی, اور پاکستان کو جو ہے بالکل اس کی کوشش ہے کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی کنٹری ہے, کہ اس کو کسی طرح جو ہے اس کو ڈسٹرائے کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بیس کا, یا پاکستان اور سعودیہ کے جو آپس میں ایک معاہدہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے تو نیٹو کی آپ نے بات کی, اپنا آج ہی میرے خیال ہے ٹرمپ کا ایک ٹویٹ تھا کہ پاکستان فیفا میں انٹروڈیوس ہونا چاہیے. اگر نیٹو کی کوئی آرگنائزیشن نکال دے تو پاکستان کو ان کرے. یہ شو ہوتا ہے کہ اپنا نیٹو کی جو اسٹرینتھ ہے امریکہ کے آگے وہ ایک قسم کی ختم ہو گئی, زیرو پہ آ گئی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو یورپ اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. تو اسی طرح جب ہم پاکستان کو یا مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں تو جیسے OIC ہماری ہے, لیکن وہ چل نہیں رہی, کوئی فائدیت نہیں, اس کی کوئی اجلاس نہیں ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے, اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں ایک ملٹری پیکٹ چاہیے. ملٹری پیکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بھی ملک کے اوپر ہو, لیکن اس سے پہلے جیسے اپنا شاہ صاحب نے کہا کہ یونٹی کی ہونا ضروری ہے. یونٹی کیا کرے گی؟ آپ دیکھیں نا, بڑی بڑی عمارتیں تو بنا لی, پیسے تو بینکوں میں اکٹھے کر لیے, یورپ اور امریکہ میں تو بھیج دیے, لیکن جب اپنا وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو وہ یونٹی بھی کر لیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ اگر ہم اپنی یاشیوں سے ہی باہر نہیں نکلتے, اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ والی بات کی اگر وہ اپنوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ UAE کو دیکھ لیں, اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیچ میں گیپ آیا, اس نے پاکستان سے حالات خراب تھے, وہ کہہ بھی سکتا تھا کہ اس وقت آپ جس کنڈیشن میں ہیں, جو آپ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگے. اور سعودی عرب پھر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو لیکن ایک جھٹکا انہیں آج لگا ہے اپنا اس پروسیس کے اندر. ان کی جتنی انویسٹمنٹ تھی جو اپنا UAE میں جا رہی تھی یا عرب ایریاز میں جا رہی ہے, وہ اب سنگاپور میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے. وہ پیسے جو ہیں کافی اپنا انویسٹمنٹ جو ہے جی وہ اپنا UAE سے نکلنا شروع ہو گیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان, انڈیا اور اسرائیل کی, انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ہیز آلویز بین اے سپورٹیو آف انڈیا, کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایک کر کے مسلم کنٹری کے توڑ رہے ہیں, انہیں اٹیک کر رہے ہیں, اور یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے بلاک جو ایک بلاک ہے اسے ختم کیا جائے, اس کی اسٹرینتھ توڑی جائے.
جی جی اور پاکستان ہو گیا وہ واحد ملک ہے جس کا ایٹمی پاور ہے اور یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. تو یہی کوشش ہے. یہ کیا یہ تو عام چھوٹے سے ایک بچہ جو ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر آپس میں اتفاق ہوگا تو بچیں گے, اتفاق نہیں ہوگا تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اسرائیل اس وقت گریٹر اسرائیل کے کام کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہے, اور اوبویسلی وہ گریٹر اسرائیل وہ مڈل ایسٹ میں سے ہی اس نے جگہ لینی ہے. اس نے باقی کی جتنی کنٹریز ظاہر ہے ان پہ ہی اس نے جا کے قبضہ کرنا ہے اور وہیں سے اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ایک کی باری ہے تو کل ان کی بھی باری آئے گی. نہیں وہ تو پتہ ہے اپنا, یہ تو اب اوپن بات ہو گئی ہے گریٹر اسرائیل کی. اگر کوئی بھی آپ فوجی دیکھیں ان کا جو یونیفارم ہے اس کا بیج جو ہے گریٹر اسرائیل کا میپ اس کے اوپر ہے, تو شوز کہ اپنا ان کا شروع سے یہ اپنا تصور رہا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جب عرب ملکوں کے دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ از ایوری تھنگ اور فائنینشلی از ایوری تھنگ. اب ایجپٹ کو دیکھیں یا جارڈن کو دیکھیں, یہ کہ امریکن ایڈ کے اوپر سروائیو کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بولتے نہیں ہیں اور یہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل اگر بنا ان کا ہاف ملک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم لیبنان کے اوپر دیکھیں ابھی جو وہاں پہ ہو رہا ہے, ایون دو وہاں پہ سیز فائر ہے لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہے. اور کتنا اپنا ودن انہوں نے باؤنڈری بنا لی ہے ود ان لیبنان, لیکن لیبنان کی آرمی جو ہے یا لیبنان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی انوالوڈ نہیں ہوئی اس کے اندر. حزب اللہ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے, تو بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لیبنان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, ان کی ساورنٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے, لیکن ان کی آرمی جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی. ظاہر ہے کہ شاید ان میں اتنی طاقت نہیں ہے یا اپنا وہ ڈر یا کوئی انویسٹمنٹ انہیں بھی مل رہی ہے. جی ایڈوکیٹ صاحب سید واجد علی گیلانی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آج اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ آج امن مذاکرات جو ہے اس کا دوبارہ میدان سجنے جا رہا ہے. اسلام آباد میں دوبارہ جو ہے حفاظتی اقدامات کر دیے گئے ہیں اور دوبارہ تمام جو ہے اس کے اندر میں کہہ لیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے آج جو ہے گیس جو ہے امریکہ سے. آپ سے پھر دوبارہ سیم کویشچن میں پہلے بھی پروگرام کے شروع میں آپ سے کیا تھا اور پھر کروں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے مذاکرات, اور کیا ایران جو ہے کل مذاکرات میں آئے گا؟ ہماری دعا ہے کہ یہ مذاکرات پوری دنیا کے اندر جو امن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہونے چاہیے. لیکن میں نے یہی گزارش کی, پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ ایران جو ہے وہ اب دوبارہ جو ابھی وہ اپنا ایک ریئیکشن دکھا رہا ہے اس میں کہ امریکہ جو انٹرسٹ شو کر رہا ہے وہ اس میں یہ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کوئی نئی چال چلنے جا رہا ہے. چونکہ وہ ایک جو ہے نا وہ سائڈ پہ رہتا نہیں ہے. ایک دن بیان اس کا امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ایک آتا ہے, پھر پل میں تولا اور پر میں ماشا آتا ہے. اس سے کوئی یا تو وہ جو اس کا ٹرسٹ وہ شو نہیں ہو رہا, اور سیکنڈلی اس سے وہ کچھ ٹرسٹ شو نہیں ہو رہا یا فرسٹریشن, وہ فرسٹریشن کو بھی کہہ سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ اپنی جو جتنی بھی ان کی باتیں ہیں جو منوانا چاہتے ہیں ایران سے وہ اس پہ لے کے ان کو رہنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ یہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں, یا ان کی فرسٹریشن کا شکار ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ فرسٹریشن میں چیزیں کر رہا ہے یا کوئی تجارتی معاملات, یا وہاں پہ پوری دنیا کے اندر جو کہتے ہیں جی کہ آج ہے نا جی وہ تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے, آپ زیادہ ہو گئی ہے, اب یہ بزنس فلاپ ہو رہا ہے, یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. وہ ڈیول جو ہے نا وہ چیزوں کو گیم چلا رہا ہے. اب اس میں وہ آ کے یہ دو چیزیں ہیں کو, لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ چیزیں کامیاب ہو. لیکن جو حرکات و سکنات امریکہ کی چل رہی ہے وہ اس طرف جو امن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امن کی طرف جانا ان کا آنا جانا وہ تھوڑا سا یہ مشکل نظر آ رہا ہے. چونکہ وہ چاہتے ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آپ نئے ہرمز جو ہے نا اس کو آپ کھولیں, وہاں پہ جو ہے نا ایران سے تو کہہ رہے کھولیں لیکن خود جو ہے نا جی وہ اپنے جو انہوں نے فوجی وہ ہمیں تنصیبات مختلف ایریاز میں ایون انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یا تو وہ خود بھی ان چیزوں کو اٹھائیں وہاں سے, وہ بھی چیزیں وہ خود بھی عمل کریں اور یہ بھی عمل کریں. بالکل.